बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत इस वक्त सोच में गुम है कि उसने जनवरी में किस महाज पर ज़्यादा बड़ी जंग लड़नी है। उसको 2 जनवरी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए या फिर इमरान खान ने जो डेडलाइन दी है 31 जनवरी की, उस तरफ जाना चाहिए। में ज़ाहिर है कि डेडलाइन वही है जो इमरान खान ने दी है कि 31 जनवरी से पहले पहले मुज़ाकरात जो हैं उनको समेटा जाए और इसका नतीजा निकाला जाए। अदरवाइज जो है वो फिर तहरीक इंसाफ अपने दीगर प्लान्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करेगी। कोई भी मुज़ाकराती अमल है उसके लिए जो टाइम स्पेस दिया गया है वो 31 जनवरी है। तो लोगों के जहनों में ज़ाहिर है कि लामहला डेडलाइन तो यही है कि 31 जनवरी, लेकिन मेरे ख्याल में ये इमरान खान की डेडलाइन है। हुकूमत की डेडलाइन 20 जनवरी है। सही। ये 2 जनवरी को आपको पता मुलाकात होनी है। 20 जनवरी तक अगर मामलात को ऐसे ही रखा जाता है, मामलात जूं के तू रहते हैं, तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने जा रही है। सही। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या बेसिकली देखें। अभी एक तो 6 जनवरी को आपको पता है कि इमरान खान का वो फैसला अल-कादिर ट्रस्ट केस का जी, जो अचानक से पोस्टपोन हो गया था, 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, उसकी सजा के हवाले से बहुत सारे लोगों ने बताना शुरू कर दिया था, भाई 8 साल नहीं जी 10 साल, और नहीं जी 12 साल, और नहीं जी 14 साल, इतने साल होगी। वो केस जिसको मौजूदा हुकूमत ने अपने लिए सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि इमरान खान के खिलाफ कि करप्शन का केस है, उसको रखा हुआ था। अब वो कंक्लूड हो गया, उसका फैसला आना था। अब अगर उसका फैसला जज ने इस बुनियाद के ऊपर डिले करना है कि मुज़ाकरात को स्पेस दी जाए, तो फिर आप पाकिस्तान के लीगल प्रोसेस का अंदाजा लगा लें। सही अंदाजा लगा लेना। देखें, हुकूमत जो है वो पैनिक, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस हद तक पैनिक कर चुकी है। ये डेडलाइन बाकायदा ये को हवा में की भी बात नहीं है। देखें, बहुत सारी चीजें आपको अब साइमल्टेनियसली मूव होती नजर आ रही हैं। आप द वेरी फैक्ट कि आप मुज़ाकरात में जा रहे हैं इमरान खान के साथ, इमरान खान जो डन एंड डस्टेड आपके ख्याल में है, जिसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फ्यूचर में कोई किरदार नहीं होना, जिसका अभी आपके ख्याल में कोई किरदार नहीं है, जिसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है, आपके ख्याल में जनाब सारी चीज़ें, वो इमरान खान तो जनाब अब एक सियासी कहानी बनकर रह गया। अब उसका तस्करा सिर्फ किताबों में मिलेगा, डॉक्यूमेंट्रीज में मिलेगा। कोई किसी ने फिल्म बनाई फ्यूचर में तो वो इमरान खान को एज ए कैरेक्टर डिस्कस कर सकता है। किसी ड्रामे में, किसी किरदार में जो है वो कोई जुमले उसके हिसाब से हो जाएंगे। आपके ख्याल में तो यही है ना कि इमरान खान तारीख का हिस्सा बन गया। हालांकि इस वक्त फैक्ट ये है कि इमरान खान की जरूरत नहीं है मुज़ाकरात जी। इस वक्त मेरे ख्याल में तो असल जरूरत हुकूमत की है। तो साजगार है माहौल मुज़ाकरात? हुकूमत की जरूरत तो है, लेकिन अब जो बेसिकली हर बंदा अपने कार्ड्स देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ जो मुज़ाकरात में गई है, इसने हुकूमत को एक बड़ी ही कंफर्ट जोन में तो डाला है जी। अब ये फैसला जाहिर है 26 नवंबर की वजह से नहीं, 26 नवंबर की वजह से नहीं। देखिए, मैं आपको खबर बता रहा हूं जी। अगर 31 जनवरी तक इमरान खान की जो डेडलाइन है उसके मुताबिक चीजें कंक्लूड नहीं होती और उनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता, तो 8 फरवरी का दिन जो कि गुज़श्ता साल इलेक्शन डे था जी, इस साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी का 1 साल पूरा होने पर जो प्लान कर रही है, जिसकी इनिशियल डिटेल्स अभी मुझ तक पहुंची हैं जी, वो फिर अभी तक के जितने भी एहतजाज और वो हैं उससे बड़ी लेवल की तैयारी जो है वो करना शुरू कर दी गई कि 8 फरवरी का टारगेट जहन में रखें। अगर 31 जनवरी तक मामलात चीज़ें बढ़ना, पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू नहीं होता, तो फिर हम 8 फरवरी को सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट से मुराद ये है कि उस पर हो सकता है कि दोबारा इस्लामाबाद की कॉल दे दी जाए। सही। और ये इस्लामाबाद की कॉल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में नहीं हो रही होगी, ये ट्रंप के ज़माने में हो रही होगी, और ये मामलात मुख्तलिफ किस्म के होंगे। सही। दूसरी बात ये कि जो हुकूमत है वो 2 जनवरी को जब आपके सामने, इनके सामने ये रखे जाएंगे, ये सारी चीज़ें वो मुतालबात सामने रखेंगे, हुकूमत के लिए इससे जो सबसे बड़ा कंसर्न बन गया है ना, वो कंसर्न है इंटरनेशनल सिनेरियो। एक के बाद एक चीज़ें आपको मूव होती हुई नजर आ रही हैं। अब मैंने कल इसके ऊपर बात भी की है। आप खुद सोचें कि रूस का सफीर जो है वो असद कैसर से मुलाकात करता है। सही। उस मुलाकात की 2 तस्वीरें और उस पर एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट रूसी सफारत खाने की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट की जाती है। एक सियासी पार्टी के लीडर के साथ मुलाकात, और वो सियासी जमात जिसके बारे में हुकूमत ये तासुर देना चाह रही है कि डज नॉट एग्जिस्ट।
اس کا یہ وجود ہی رکھتی، یہ کوئی نشان بھی ان کا وجود نہیں رکھتا، صحیح. اور ان کا جناب وہ سب سے بڑے مجرم بھی ہیں اور فلاں ہے اور فلاں. نہ کھڑکی کھولتے ہوں گے نہ دروازہ کھولتے ہوں گے باہر سے کچھ نظر نہ آئے. دیکھیں اس کی دو پاسبل ایکسپلینیشنز ہیں. ایک ہے کہ روسی سفیر جو ہے وہ یہ، اور روس ایز اے کنٹری یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ بھائی یہاں پر جب امریکہ کی ایڈمنسٹریشن اپنا رخ پھیرتی ہے جی تو پھر بہت سارے لوگ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں اسی طرف جہاں رخ ہوتا ہے امریکی حکومت کا. صحیح. اگر وہ رخ عمران خان کی طرف پھر رہا ہے اور یہاں پر وہ رخ پھر گیا اداروں کا بھی ٹورڈز عمران خان، موجودہ حکومت تو ہو جائے گی فارغ. دیٹ مینس کہ عمران خان ہیز اے برائٹر چانس. الیکشن میں وہ جماعت ویلے فارغ ہو اگر چکی ہے. عمران خان نے ایونچولی باہر آنا ہے اور اس میں سارے کا سارا کردار یہ ہو کہ کریڈٹ گوز ٹو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، تو ویئر از پوٹن، صحیح. ویئر از کریملن. تو آپ نے ایک تو جیسچر یہ دیا. دوسرا یہ کہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں نا کہ رچرڈ گرینل، کون جانتا تھا رچرڈ گرینل کو؟ آپ نے نام سنا تھا؟ نیور. 26 نومبر سے پہلے 26 سے پہلے کسی کو پتا بھی نہیں تھا. میں فورن افیئرس کور کرتا ہوں، میں نے 26 نومبر کو پہلی مرتبہ نوٹس کیا. جی. یعنی کوئی امریکہ کا بھائی کوسوو کے لیے کون سا رہا ہے، امریکہ کا جرمنی کے لیے کون رہا ہے، افغانستان کے لیے کون سا رہا ہے تو ہم فالو کرتے ہیں. یا انڈیا کے لیے بھی ہو تو تھوڑی انڈیا نظر میں ہوتی ہے. لینڈ کر رہا ہے لائیڈ آسٹن 16 فروری 2021 سیکٹری بننے کے بعد پہلا دورہ کسی ملک کا وہ انڈیا کر رہا ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ کوئی اسرائیل کے حوالے سے، کوئی پاکستان کے حوالے سے آپ فالو کریں گے. رچرڈ گرینل کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، وہ ہاؤس ہولڈ نیم بن گیا. صحیح. پاکستان میں آپ جا کر کسی بچے سے بھی پوچھ لیں گے نا، وہ یہ نہیں بتا، شاید یہ نہ بتا پائے کہ ہے کون، لیکن نام سنا ہوگا، نام اس تک پہنچ چکا ہے. صحیح. تو بھائی وہ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ایک بندہ عمران خان government کے بارے میں بات کر کے 10 ملین جو ہے 1 کروڑ 1.5 کروڑ امپریشنز لے رہا ہے، 1 کروڑ 20 لاکھ امپریشنز لے رہا ہے. اس کے اپنے صدر جتنے ری ٹویٹس ہو رہے ہیں، صدر کے ٹویٹ سے زیادہ اس پہ کامنٹس آ رہے ہیں، تو اور پاپولر ہو گیا. جی. اور پروفائل بڑی حاوی ہوگی. اور امریکہ کے حوالے سے پاکستان کی میجورٹی کا نقطہ نظر کتنا منفی تھا، اور 15 دن میں پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت میجورٹی ہولڈ کرتی ہے اس کا اتنا پازیٹیو وہ بن گیا. تو عمران خان تو ان کے لیے کلی ہے. صحیح. کہ عمران خان کے بارے میں بات کر لو یا عمران خان کی فیور میں بات کر لو یا ان کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کوزی اپ ہو جاؤ تو شاید آپ کا بھی تاثر تو ہر کسی بھی ملک کے ڈپلومیٹ کا کام ہی ہے. رسپانسبلٹی کیا ہے؟ بالکل یہی کہ اپنے ملک کا ایک اچھا تاثر اور ایک مضبوط ریلیشن شپ قائم کرنا. تو وہ لمبی چوڑی انہوں نے پریس ریلیز نکال دی. دیکھیں میں اس بات پہ بڑا میں یہ سینس کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید ڈپلومیٹس کی ملاقاتیں عمران خان کی پارٹی کے لوگوں سے ہوتی. یہ 2 بڑی پاورز کی ہو چکی. تیسری بڑی پاور ہمارے خطے کی ہے چین. اس کی ابھی انٹری نہیں ہوئی. چین جو ہے اس کی کوائٹ ڈپلومیسی جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، لیکن ہمارے لیے تو انہوں نے وہ بھی اوپن کی نا، خاموشی سے چپ چپیتے. لیکن چائنا نے تو جناب دیکھیں جب سے آل along عمران خان کے وقت میں جب یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہوئی تھیں تو اس وقت وانگ وی وزیر خارجہ تھے. اس کے بعد وانگ وی جو ہے وہ اس سے اوپر چلے گئے، وزیر خارجہ چنگانگ بن گئے. چنگانگ نے انہوں نے وانگ وی نے. اس کے علاوہ امریکن ایڈمنسٹریشنز میں سے بڑا اوپنلی جو لیو جن چاؤ ہے جو ڈیولپمنٹ کے منسٹر ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا ڈپارٹمنٹ ہے، پیپلز ریپبلک آف چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اس کا انٹرنیشنل لیزون مختلف سیاسی جماعتوں کے، جس کی ایک ذیلی تنظیم نے مریم نواز کو بھی انوائٹ کیا تھا جی، اور انہوں نے اس کو دورے کو کچھ اور کر کے پورٹرے کیا. تو وہ انہوں نے بھی اوپنلی سٹینڈ لیا. صحیح. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ہاں سیاسی استحکام لے کر آئیں، آپ پاکستان میں ہاؤس اینڈ آرڈر کریں، ٹیررزم کا، سیکورٹی کی سچویشن ہے اس کو امپروو کریں. انہوں نے تو آپ کو کھلیا کھل کر بتایا. صحیح. اب آپ کو آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے یہ کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملاقاتیں کرنا شروع کریں گے. حکومت کے لیے دیکھیں ڈیڈ لائن جو ہے وہ 31 جنوری نہیں ہے. حکومت کو اپنی چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنی ہے 20 جنوری سے پہلے. صحیح. 31 جنوری کے بعد ایک بات طے ہے کہ شاید اس طریقے سے یہ سلسلہ نہیں چلایا جا سکے گا جس طرح سے یہ حکومت چلاتی آ رہی ہے اور چلانے جا رہی ہے. یہ کہتے تھے کہ ہم نے ریاست پر سیاست قربان کی ہے، سب سے بڑا کہا جاتا تھا ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے. رچرڈ گرینل ٹویٹ کرتا ہے
IMF کو ٹیگ کر کے. IMF کہتی ہے کہ 5 دن آپ کے پاس ہیں, آپ نے اتنا بڑا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے اس حکومت کے لیے اب؟ دیکھیں یہ تو ایک لومنگ تھریٹ موجود ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ جو امریکہ ہے, امریکہ کی جو آنکھ کا اشارہ ہے جی, IMF اس کو فالو کرتا ہے. IMF اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ جو پیسہ IMF کو, وہ تو نہیں ہے نا کوئی مل اونر تو نہیں ہے نا کہ جو, یا وہ چھاپتا تو نہیں ہے نا ڈالر. صحیح, جو ڈالر بل چھپتا ہے وہ تو نہیں چھاپتا نا. وہ پیسے ظاہر ہے کہیں سے آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. تو وہ جو پیسے آتے ہیں سب سے زیادہ وہ امریکہ سے آتے ہیں. صحیح, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پاس, IMF کے پاس. جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو IFIs کہتے ہیں, وہ امریکہ کی آنکھ کے اشارے پر چلتے ہیں. سب سے زیادہ ووٹس امریکہ کے ہیں. سب سے زیادہ, میں یہ قصہ پہلے بھی سنا چکا ہوں, ٹام ویسٹ جو افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ تھے امریکہ کے, وہ آئے اسلام آباد. جی, ان سے ملاقات کے لیے, فروری کی بات, فروری 2023, جی, فروری 2023 میں وہ یہاں پر آئے. اور فروری کے آغاز کے یہ 1 یا 2 فروری کی بات ہے. 31 جنوری کو IMF کی ٹیم لینڈ کی تھی. 1 یا 2 فروری کو ٹام ویسٹ آئے. ٹام ویسٹ سے ملاقات کے لیے کچھ 6 صحافیوں کو امریکی سفارت خانے کی طرف سے انویٹیشن ہے, میں اس میں شامل تھا. ڈونلڈ بلوم کے گھر پر ریزیڈنس کے اوپر ملاقات تھی. اس ملاقات کا موضوع جو ہے وہ افغانستان تھا. صحیح. اس ملاقات سے جب ہم باہر نکلے اور ہم کافی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, دوپہر کا وقت تھا, تو ڈونلڈ بلوم سے I asked him a question کہ یہ IMF کی ٹیم آئی بھی ہے, اس طرح معاملہ, بیک لاگز آئے. اس کو علم تو تھا, ہر چیز کا علم ہے اس کو, وہاں یہاں پر پاکستان میں کیا چل رہا ہے, جن کا ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا, امریکی سفیر کو اس کا بھی پتا ہوتا ہے. تو سکندر سلطان راجہ سے بھی جا کے ملاقاتیں کرتا ہے. تو اسے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ IMF کا کیا معاملہ ہے, ہمیں حکومت تو کے لوگ تو بڑا پازیٹیو وائبس دے رہے ہیں اور ہو جائے گا IMF. اس نے کہا میں سوچ کے نہیں میں بتاتا ہوں, اس نے ٹائم لائن دی, وہی ٹائم لائن فالو ہوئی بھائی. اچھا, جس وقت حکومت کے لوگ بڑا ہی جسے کہتے ہیں کہ پر یقین ہو کر کہہ رہے تھے, اس نے کہا کہ ہو جائے گا, اٹ ول ٹیک ٹائم. اور جو ٹائم لائن اس نے بتائی نا کہ یہ تقریباً اس طرح, وہ وہیں پر جا کے آپ کو پتہ جولائی میں ہوا تھا. صحیح, صحیح. اب فروری سے جولائی تک پروسیس چلا. وہ ساری چیزیں جب حکومت کہہ رہی تھی کہ خوشخبری آ رہی ہے, اور بھائی 9, 10 یا 10, 11 کی رات کو فروری کی یہاں پر رپورٹرز جو ہیں وہ اس فائنانس منسٹری کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اور فائنانس منسٹری کے آفیشلز بتا رہے تھے کہ ابھی بس اسٹاف لیول اگریمنٹ ہونے والا ہے, ابھی خوشخبری آنے والی ہے. خوشخبری والے ٹکرز یاد نہیں ہیں؟ جی جی, مجھے یاد ہے, میڈیا میں فلیش ہوئی تھی, ڈیلی چلاتے ہیں, کنٹرولر نیوز ہے آپ کے پاس, تو آتی ہیں ساری چیزیں, تو آپ تو وہ چلا رہے تھے. صحیح. تو وہ جو ان کا معاملہ نا, دیکھیں جہاں تک وہ صرف سٹیٹمنٹس کی تعلق ہے نا, تو سٹیٹمنٹس کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے. صحیح. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی ماچو مین بن کے دیکھیں, ہم جتنا مرضی کہیں گے جناب ہم اپنا وہ جاوید لطیف کی زبان میں کیا, یہ سر جھک تو سکتا ہے, کٹ نہیں سکتا. کٹا ہوا سر کیا جھکنا, یہ آلریڈی جھکا ہوا سر ہے, اب اس سر نے کیا زمین میں جانا تھا. صحیح. ایک اور بڑی سٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں کہ کسی بیرونی دباؤ پر ہم عمران خان کو رہا نہیں کریں گے. کیا ہماری حکومت کے پاس اتنی پاور ہے, اتنی انٹیگریٹی ہے کہ کسی بیرونی دباؤ پر وہ عمران خان کو رہا نہ کریں؟ اور دوسری جانب عمران خان خود کہہ چکے کہ مجھے عدالتوں سے سرخ رو کر نکلنا ہے, مجھے کسی بیرونی دباؤ یا امریکہ کی انوالومنٹ سے نہیں نکلنا. دیکھیں ماحول تو سارے فیکٹرز جب چپ ان کرتے ہیں تو پھر ہی بنتا ہے. صحیح. بہت ساری چیزیں سائملٹینیسلی ہوتی ہیں. عدالت سے پروسیس جو ہے چلے گا ہی تب ہم نے جب اور بہت سارے جب اور بہت سارے دھکے لگ رہے ہیں. 24 گھنٹے نہیں لگے تھے. جہاں تک یہ بات ہے, آپ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کر لے گی, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دیکھیں اگر حکومت کا سٹیک یہ ہے کہ نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ, تو پھر تو نہیں کرے گی. صحیح. دے ول ٹرائی ٹو کٹ اے بیٹر ڈیل. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ڈیڈ لائن اگر حکومت کی 20 جنوری ہے, عمران خان کی 31 جنوری ہے, ڈیڈ لائن جس کی جو بھی ہو, حکومت اس کی کنکلوژن اپنے فیور میں اور عمران خان اپنے فیور میں چاہتے ہیں. صحیح. لیکن آپ ایک بات کھلے دل سے ذہن سے سوچیں کہ حکومت جتنا مرضی کہتی رہے کہ عمران خان NRO مانگ رہا ہے, تو بھئی آپ کو کس نے کہا آپ NRO دیں؟ صحیح. آپ کو کس نے کہا کہ آپ مذاکرات, ان کے پاس پاور بھی نہیں ہے. آپ ابھی تک تو نہیں کرتے آ رہے تھے نا, تو اب آپ کو کسی نے کیا زبردستی لٹھ لے کے کہا کہ آپ کریں؟ جی لٹھ لے کے کہا, آپ کے اوپر دباؤ آئے. صحیح. جہاں تک بات یہ ہے کہ حکومت انکار کر سکتی ہے بھائی, لیکن اس کی ایک پرائس ہے. اچھا. وہ پرائس نہیں دے سکتی, ایک علیحدہ کوشچن. رائٹ.
آپ یہ پرائیویٹلی بہت سارے لوگ سرکلز میں یہ بات اس وقت شہر اقتدار میں کرتے ہوئے تو آپ کو نظر آتے ہیں کہ اگر امریکہ ہمارے ساتھ یہ کرے گا، اگر امریکہ ہمارے ساتھ وہ کرے گا تو ہم چین اور روس کے کیمپ میں چلے جائیں گے۔ وہاں کون ویلکم کرے گا؟ نہیں، روس اور چین جو ہیں وہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے، روس اور چین کیا ہمیں اتنے اس طرح یعنی کہ ہماری لائبلٹیز ہیں نا جی۔ آپ کا اگر آئی ایم ایف کا خدا نہ خواستہ معاملہ خراب ہوتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا، ڈالر کہاں جائے گا اس ملک میں، اس کو سنبھالے گا کون؟ چائنا یا روس تو نہیں آگے سنبھال سکتا، خود ناراض کیا۔ جب آپ ایک لائبلٹی ہیں تو اس کے طور پہ لینا اور کسی کو ایسٹ کے طور پہ لینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا یورپ آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، امریکہ آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، چائنا تھوڑی ہے، وہ ہمیں پہلے دھمکی دے چکے جی ایس پی پلس اسٹیٹس۔ اگر آپ کو یہ اسٹیٹس کی دھمکی مل رہی ہے، ادھر سے امریکہ سے دھمکی مل رہی ہے، اور آپ اس نہج پہ معاملات کو لے جاتے ہیں جہاں پر یہ ایکچولی بلو اپ کر جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ میں آپ کو بتا یا رہا تو ہوں، یہ اپنی قربانی دے سکتے ہیں یا پھر اسٹیٹ کی دے سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک آپشن چوز کریں گے۔ نہیں یہ تو ساری کہانیاں ہوتی ہیں نا کہ ہم نے سیاست کو قربان کر دیا، ریاست تو انہوں نے تو ریاست قربان کیا نا، سیاست آپ تو نے بچائی۔ ریاست کا بیڑا غرق کر دیا نا۔ سیاست یہ بھی کبھی ہوتا ہے کہ باہر سے دباؤ آ رہا ہو، باہر سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہو، ملک کے لوگ اس کو ویلکم کر رہے ہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ ایک تھن مائنورٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے ایسی ہوتی ہے، لیکن میجورٹی تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوتی۔ جب آپ میجورٹی کی آواز کو نہیں مانیں گے، جب آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ کوئی چھوٹی سی آبجیکٹ کسی کے گھر سے چوری کرنا زیادہ بڑا جرم ہے یا ووٹ چوری کرنا زیادہ جرم ہے، ووٹ، آپ مسائل حل نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اب آپ کا اگر ڈیسیجن یہ ہے کہ فلاں آبجیکٹ فلاں صاحب کے گھر سے چوری ہوئی تھی وہ بہت بڑا جرم ہے، اور جو ووٹ چوری ہوا تھا وہ چھوٹا جرم ہے، تو یہ کمپیریزن آپ صحیح معاملے کی اس تک پہنچ نہیں پائے، بیماری کی تشخیص صحیح نہیں ہو رہی۔ ہاں، تو اگر آپ کو یہ تشخیص نہیں ہو رہی تو اس وقت دیکھیں جو صورتحال بن رہی ہے اس میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس اور امریکہ یہ دو ایکچوئل دباؤ ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کی اسٹیٹمنٹ اس ایز سچ میٹر نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو بھی تھی، جی، جو حکومت کے ان آفیشیل سپوکس پرسنز ہیں ان کی بھی انہوں نے برطانیہ کو ٹارگیٹ کیا، صحیح، برطانیہ کو ٹکا کے جواب دیا، حکومت کے لوگوں نے براہ راست نہیں۔ صحیح۔ یعنی آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ میاں محمد نواز شریف جنہوں نے فر والا کوٹ پہن کے ہائیڈ پارک میں واک کرنی ہوتی ہے، کافی پینی ہوتی ہے، اور اپارٹمنٹس میں چلغوزے مونگ پھلیاں کھانے ہوتے ہیں، مونگ پھلی تو خیر آپ جیسے لوگ کھاتے ہیں، میاں صاحب جو ہے وہ ورنہ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے میاں صاحب کاجو چلغوزے اور وہ کھاتے ہیں نا، وہ مونگ پھلی تو غریبوں کا ڈرائیور ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ آج کل ویسے بھی وہ عادل سرفراز صاحب نے ایک بوری بھجوائی بھی ہے چکوال سے، چلیں ہمارا شیئر بھی آ جائے گا، انہوں نے کہا تھا گاڑی میں پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ دیکھیں میاں صاحب آپ کو بیان دیتے ہیں، کبھی بھی لندن کے خلاف میاں صاحب بیان نہیں دیں گے۔ صحیح۔ آپ کو اسحاق ڈار جنہوں نے اسٹیفن سیکر کے شو میں بیٹھ کے بتانا تھا گردن کا علاج کرانا ہے، میں یہاں پہ گردن کا علاج کرا رہا تھا، وہ وزیر خارجہ وہ نہیں آپ کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ برطانیہ کو ٹیک آن کر رہے ہیں، کسی نے الفی ڈال دی ہے شاید، خواجہ آصف بھی نہیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ بھائی میاں صاحب کی سالگرہ کا کیک کاٹنا ہے، وہ بھی دیکھیں ہائی کمیشن نے سب کچھ ارینج کیا ہے، ٹیوب میں سفر کرنا ہے، وہ جناب اوور گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ ہمارا رومانس ہو۔ بھائی ہم وہ لوگ ہیں، ہماری اشرافیہ، ہمارا حکمران طبقہ وہ ہے جس کو اوتھینٹک چائنیز فوڈ سے بدبو آتی ہے۔ ہم جو پاکستانائز کر دیا جاتا ہے نا، جہاں کہ یہ جناب اسلام آباد کی پوش مارکیٹس میں جو پاکستانی اسٹائل آف چائنیز فوڈ ہے ہم اس کو تو چیرش کرتے ہیں۔ صحیح۔ جو ایکچوئل فوڈ چائنیز سرو ہوتا ہے نا، بینکاک سے آپ لیتے ہیں جب بیجنگ کی فلائٹ، اس میں جب کھانا سرو ہو رہا ہوتا ہے نا، ہمارے لوگ جو ہے ناک پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کھا رہے ہیں، اسی طرف دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ بچے آپ پڑھاتے ہیں یورپ میں، بچے آپ بھیجتے ہیں امریکہ، مغربی دنیا، وہیں پر آپ کی رشتہ داریاں، وہیں آپ کی فیملیز، وہیں پر آپ کا جانا، بزنس۔ کسی نے دیکھا ہے سب سے بڑا علاج سوچی کتنے لوگوں نے دیکھا ہے آپ کے شرافیہ میں سے؟ کتنے لوگ ہیں جو اوفا گئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کاٹرنبرگ دیکھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رشیا، بھائی 1.72 کروڑ مربع کلومیٹر کا رشیا آپ نے کتنا دیکھا ہے؟ کتنی آپ کی واقفیت ہے؟ کتنے لوگ پاکستان میں رشین یا چائنیز زبان بول سکتے ہیں؟ صحیح۔ میں تو دیکھیں پاکستان کا فیوچر تو جڑا ہوا تو ریجنل کنٹریز کے ساتھ ہے، لیکن ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 75-76 سال میں آپ کہیں اور جا چکے ہیں۔
آپ مینٹلی بھی کہیں اور جا چکے ہیں اور آپ جکڑے ہوئے بھی کہیں اور ہیں. لیکن حکومت صرف بند گلی. اور وہ حکومت جو کہتی ہے کہ ہمارے وینٹیلیٹرز لگے ہوئے ہیں، وہ حکومت جو کہتی ہے جس کے وزیر اعظم کا تکیہ کلام ہو بیگرز کانٹ بی چوزرز، وہ نو صرف اس صورت تک کہتی رہے گی جب تک ان کے پاس ایک بیٹر آپشن نہیں آتا. البتہ حکومتوں کے پاس ہمیشہ ایج جو ہے وہ بہرحال اپوزیشن کی نسبت ہوتا ہے. تو ابھی تو بڑے ہچکولے آنا باقی اور ہیں، ابھی بہت امتحان باقی ہیں. بٹ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ بغیر ڈیل کے ہوتا ہے، اگر یہ پریشر کے تحت ہوتا ہے، اگر یہ دھڑام سے سارا معاملہ گرتا ہے، تو حکومت کے لوگ بلا شبہ درست بات کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ٹاپ اڈیالہ. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ